तमाम मसीही ईमानदारों, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, खादिमों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। ठहरिए, आपने से स्किप नहीं करना, पहले गौर से मेरी बातें सुननी है, क्योंकि आज आपके साथ बतौर ईमानदार बहुत ही अहम बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिनसे आप सब बहुत हद तक वाकिफ हैं। और आज हम मिलकर उन बातों को फिर दोबारा से देखेंगे और गौर करेंगे। तो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि हाल ही में रोजाना की बुनियादों पर टिकटॉक पे, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे वाक़यात और बहुत सारी ऐसी बातें जो मसीही ईमानदारों के साथ मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में उनके साथ जो बसलुकी की जा रही है और जो मजालिम उन पर ढाए जा रहे हैं, उन सब को देखकर ये बात मेरे दिल में आई। मैं नहीं कहता कि मुझे ये कोई मुकाशिफा मिला है या मुझे कोई रोया मिली है, लेकिन सारी बातों को देखकर मेरे दिल में ये बात आई है कि मैं कलाम खुदा की रोशनी में अब सब तक ये पैगाम पहुंचा सकूं। तो मैं एक सिलसिला आपकी दुआओं से और खुदा के फजल से शुरू करने जा रहा हूं। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? तो आपकी खिदमत में हाजिर हूं पास्टर पतरस सिद्दीक। तो खुदावन का खादम होने के ताल्लुक से ये मेरी जिम्मेदारी है कि ईमानदारों को, रास्तबाजों को, खुदा के लोगों को इन बातों से अवेयर करूं, आगाह करूं, ताकि वो अपने ईमान में मजबूत हो। जब तकरीबन 1992 में शांति नगर में मसीही ईमानदारों पर हमला हुआ, तो शायद हमने ये सोच लिया कि ये आखिरी है, लेकिन वो महज हमारा ख्याल था, वहम था। और याद रखें कि जो कुछ सरगोदा में भाई लादर के साथ हुआ वो भी कोई आखिरी वाकया नहीं है। इसलिए मसीह की दूसरी आमद तक यूं तो दुनिया भर की तमाम कलीसियां और आलमगीर कलीसिया दुख और अजियत से गुजरती रहेगी, लेकिन मैं खसूसन पाकिस्तानी मसीहों से मुखातिब हूं कि उन्हें अपने ईमान में मजबूत होना है। और जो आज आप टिकटॉक पर, फेसबुक पर तरह तरह की खबरें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मसीही नौजवानों के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, बूढ़ों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ जो बसलुकी की जाती है, मिसट्रीट किया जाता है, परसिक्यूट किया जाता है, इज़ाएं दी जाती है, ज़हनी, जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर झंझोड़ा जाता है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे उनकी रूह को अज़ियत पहुंचती है। तो इन सारी बातों का खुलासा होने जा रहा है। इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आपने इस प्रोग्राम को एक तो बाकायदगी से सुनना है और दूसरे स्किप नहीं करना। जहां आप इतना वक्त जो है वो टिकटॉक पे बहुत सारे जोक्स और दीगर मालूमात देखने में, सुनने में वक्त देते हैं, वहां ये अपने ही ताल्लुक से, अपने ही फ्यूचर के ताल्लुक से जो पाकिस्तान में हो सकता है, मैं इस बात का इतराफ़ करता हूं कि ये कोई मुझे मुकाशिफा नहीं मिला, ना रोया मिली है, लेकिन तजुर्बे की बिना पे मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि पौलुस रसूल भी ये बात बताते हैं कि तजुर्बे से मालूम करते रहो। यानी जब कोई मुकाशिफा रूह कुदस की
قدرت سے نہ ملے تو پھر تجرباتی طور پر ہمیں جاننا اور پہچاننا چاہیے. اور عقل مند وہی ہے جو حالات کو پہلے سے بھانپ لیتا ہے. تو جو یہ سینیریو بن رہا ہے، جو صورت حال پیدا ہو رہی ہے، کیا وہ وقت آنے والا ہے کہ پاکستان کے اندر مسیحی ایمانداروں کا رہنا دو بھر ہو جائے گا؟ بہت سارے صاحب حیثیت جو ایماندار ہیں شاید وہ تو پاکستان سے چلے جائیں، لیکن دیگر جو مسیحی ایماندار ہیں نہیں جا سکتے. انہیں کیا کرنا ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلی صدی سے لے کر موجودہ صدی تک کلیسیوں پر ہونے والے مظالم، اتیاچار، بھرشٹاچار، پرسیکیوشن، اور ان تمام حالات میں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، کس طرح سے انہوں نے ان تمام مصائب کا سامنا کیا. تو بادل نخواستہ ہم سارے بھاگ نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، اس سیف جگہ پر نہیں پہنچ سکتے. اور کون اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پیارے بھائی لادر کے ساتھ ہوا وہ کل میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جو جڑاوالہ میں ہوا، جو گوجرے میں ہوا، وہ کسی کالونی اور بستی میں ہو سکتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ انجیل مقدس ہمیں لڑائی جھگڑے، اسلحے کی کوئی پرمیشن یا اجازت نہیں دیتی. تاہم ہم ان تمام تنظیموں، تمام تحریکوں کے شکر گزار ہیں جو مسیحوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، چاہے وہ مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں. ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں. لیکن خدا کا خادم ہونے کے تعلق سے اور بائبل کا استاد ہونے کے تعلق سے اور خصوصاً ہسٹری کا استاد ہونے کے تعلق سے میں آپ کے نوٹس میں انتہائی اہم باتیں لانا چاہتا ہوں. لیکن یہ تب ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی جب آپ سلسلہ وار یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے. کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ تو وہ کتابیں جو میں نے پڑھی اور ان کتابوں میں مسیحوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان میں سے چیدہ شخصیات کو، پرسنالٹیز کو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. کیونکہ ایک بات تو ہر مسیحی ایماندار بخوبی جانتا ہے. اعمال 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائے. اب یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور کسی قیمت پر ہم اس ایمان سے دائیں بائیں نہیں ہٹ سکتے. تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ایمان میں مضبوط ہونا ہے، چاہے ہم پاکستان کے اندر رہیں یا بیرون ملک جائیں یا کہیں بھی رہیں دنیا کے کسی حصے میں. تو ہمیں اپنے ایمان کی خاطر جینا ہے، رہنا ہے. تو یاد دلاتا چلوں کہ بالتفصیل میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا. پہلی صدی میں ہونے والی ایذائیں، مصیبتیں اور وہ کتابیں اور بادشاہوں کے نام، اور موجودہ صدی تک جو مسیحوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کچھ کا خلاصہ ہوگا. لیکن آئیے سب سے پہلے ہم آج کی مرکزی آیت مقدسہ پڑھیں. تو آج کی ہماری جو مرکزی آیت مقدسہ ہے، یعنی اس سلسلے کی جو ہمارا ٹائٹل ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا، تو وہ مرکزی آیات میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. رومیو کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 8واں باب اور 35ویں آیت سے لے کر 39ویں آیات تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. تو اس جگہ پر یوں مرقوم ہے، غور سے سنیں.
اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ یہ حوالہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ رومیو کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 8واں باب، اس کی 35ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک۔ تو اس جگہ پر یوں مرقوم ہے، غور سے سنیے گا، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ یہ سوال ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ یہ پولس رسول کی طرف سے رومیو کی کلیسیا کے لیے اٹھایا گیا ایک سوال ہے، اور وہ آگے جا کر وہ سب چیزیں بیان کرتا ہے جو یہ محبت کے اندر دراڑ کا سبب بن سکتی ہیں، رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہتا ہے مصیبت، یا تنگی، یا ظلم، یا کال، یا ننگا پن، یا خطرہ، یا تلوار۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے دلوں میں کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ خدا کے کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے برکت اور بحالی کا سبب ٹھہرے۔ آئیے دعا مانگیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی اپنے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اسی دعا میں خدا تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ قادر مطلق خدا، میں تمام دیکھنے والوں کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور یسوع مسیح کے نام کے سبب سے ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس وقت جو کوئی بھی خداوند یہ پیغام سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تیری برکت کا بڑا گہرا تجربہ حاصل کرے، اور یسوع مسیح کے نام کے سبب سے جسم کی بیماریاں، درد، کمزوریاں دور ہو جائیں، چلی جائیں یسوع مسیح کے نام سے، تاکہ تیرے لوگ ذہنی، جذباتی، نفسیاتی طور پر آزاد ہو کر تیرے کلام کو سنیں اور برکت پائیں مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ تو ناظرین، دوسری صدی میں تاریخ بیان کرتی ہے کہ خدا کا ایک بندہ جس کا نام تاریخ میں بشپ اغنوستیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ سوریا کے انطاکیہ کا رہنے والا تھا، اور یہ واقعہ ہے دوسری صدی کا، جب پرسیکیوشن کا یعنی مصائب کا، عذاب کا بازار گرم تھا، اور مختلف بادشاہ، کیسر، شہنشاہ مسیحوں کو ایذائیں دے رہے تھے، جو میں آگے چل کر بالتفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال ایک واقعہ آپ سن لیجئے کہ مقدس اغناستیوس، جو دوسری صدی کا ایک راست باز بندہ تھا، اور یہ سوریا کے انطاکیہ کا رہنے والا تھا، رومی حکام نے اسے پکڑ لیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب اسے پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کلیسیا سے چند باتیں کہنا ہے۔ تو سپاہیوں نے اسے اجازت دے دی کہ کر لو باتیں۔ تو مقدس اغناستیوس نے کلیسیا سے درخواست کی کہ کوئی میری رہائی کے لیے اور بچت کے لیے، بچاؤ کے لیے کوئی کسی قسم کا چارہ نہ کرے۔ روم میں مسیح یسوع کی خاطر میں ہر قسم کی اذیت سہنے کے لیے تیار ہوں، چاہے مجھے آگ میں جلا دیا جائے،
اس زمانہ میں مسیحوں کو جلا دیا جاتا تھا، چاہے مجھے شیروں کے آگے ڈالا جائے۔ اس زمانہ میں اسٹیڈیم کے اندر مسیحی ایمانداروں کو شیروں کے آگے ڈالا جاتا تھا، شیر انہیں پھاڑ دیتے تھے، اور کہتا ہے کہ چاہے میرے اعضاء اکھاڑ دیے جائیں۔ ہوتا یہ تھا کہ یہاں سے بہت سارے ایمانداروں کو، بزرگوں کو دو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، یعنی ایک گھوڑا اس طرف ایک اس طرف، اور پھر دونوں گھوڑوں کو ایک ہی وقت میں چابک مارے جاتے تھے، اور گھوڑے کھینچتے تھے اور یہ اعضاء جو ہے الگ ہو جاتے تھے۔ تو مقدس اغنوسطس کہتا ہے کہ چاہے میرے اعضاء الگ کر دیے جائیں، اور کہتا ہے کہ شیطان اپنی پوری قدرت میرے خلاف استعمال کر لے، لیکن ان ساری باتوں کے بدلے میں اگر مجھے مسیح یسوع مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ اور پھر یہی ہوا کہ دوسری صدی میں مقدس اغنوسطس شہید ہو گیا۔ تو یوں تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ مسیحی ایمانداروں اور راست بازوں نے تاریخ میں اس قدر مظالم سہے، دکھ سہے، کہ جنہیں پڑھ کر سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تو میں اس پہلے حصے میں کچھ باتیں اپنے پڑھے لکھے بچوں اور بچیوں کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ خدا کے خدام تو واقف ہوں گے، اگر نہیں ہے تو جان لیں، اور پڑھے لکھے تمام